बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होगे। हुकूमत आजकल एक मशीन लेकर घूम रही है। वो इलेक्शन कमीशन भी जाती है, सियासी जमातों को भी कहती है, मीडिया को भी कहती है कि ये वो मशीन है जिससे उसने 2023 के इंतखाबात या जब भी अगले इंतखाबात होने हैं वो करवाने हैं। हुकूमत ही बज़िद है, लेकिन तमाम इदारे, चाहे अपोजिशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मीडिया हो, वो उस पर सवालात उठा रहे हैं। ये मशीन जिस शख्स ने बनाई थी वो शख्स हमारे साथ है। वो शख्स हमें बताएगा। आतिफ साहब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। इन्होंने ये मशीन बनाई थी, ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तकरीबन 11-12 में, और उसके बाद ये मशीन बनाकर ये मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन फवाद चौधरी साहब इस मशीन को लेकर आए और उन्होंने ये तासुर दिया कि शायद उनकी मिनिस्ट्री ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये मशीन बनाई है। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर टाइम देने का। मुझे ये बताइए पहले तो कि ये मशीन आपने कब बनाई थी? कॉमसेट का इस पे नाम आ रहा था कि कॉमसेट ने बनाई है, आपका उससे क्या ताल्लुक था? कुछ बैकग्राउंड बताइएगा, फिर हम आगे किस तरह काम करती है इस पे बात करते हैं। जी, ये बात है तकरीबन 2011 की। मैं यूएसए से अपनी एजुकेशन पूरी करके आया था। मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। उनकी आर एंड डी लैब थी, और जो पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलकर किया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त एक ईओआई पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप के लिए इंटरेस्ट करना था, इकट्ठा करना था। तो उस वक्त फिर उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बाकी इदारों ने भी अपनी मशीनें बनाई और कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने भी अपनी मशीन बनाई। और हम लोग तकरीबन 3-4 साल इस मशीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ले जाते रहे, और हमने एक दो जो है बाई इलेक्शंस में फील्ड में इसमें पार्टिसिपेट भी किया। कुछ दर्जन भर हमने प्रेजेंटेशंस भी दी। और फिर ये हुआ कि वक्त के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट कम होता गया, और 2015 में मैं कॉमसेट से अपनी जॉब छोड़ के ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया। और फिर फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद 2020 में मैंने टेलीविजन पे देखा कि उसी मशीन को स्टोर रूम से निकाल के झाड़ पूंछ करके जैसा आपने कहा कि एक तासुर दिया गया कि एक नई मशीन बना ली गई है जिसने सारे मसले हल कर लिए हैं। तो वो उसी मशीन को वो बनीगाला भी लेकर गए, पार्लियामेंट हाउस में भी लेकर गए, मिनिस्टर साहब ने मीडिया के आगे भी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दी। तो जिसके ऊपर फिर मैंने इतराज़ उठाया कि आप ज़रूर करें, आपका प्रोगेटिव है बीइंग मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन ये मशीन जो है ये कोई नई मशीन नहीं है, ये वही मशीन है जो 10 साल पहले से चलती आ रही थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आतिफ साहब कि आपने इस मशीन पे काम किया था। ये जी। मशीन इंतखाबात के लिए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं, तकरीबन मैं पढ़ रहा था 61 ममालिक में जमहूरियतें हैं जहाँ पे इंतखाबात होते हैं, उसमें से सिर्फ 8 से 10 ममालिक हैं ऐसे जो इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जी। अगर ये हुकूमत करवाना चाह रही है ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इंतखाबात, और वही मशीन जो आपने बनाई है, तो उस पर क्यों नहीं करवाने चाहिए इंतखाबात? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस जो है इसको 4 हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं। एक हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ वोटर आइडेंटिफिकेशन का है, उसका वोटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा हिस्सा आता है जिसमें वोटिंग की बात होती है, जिसमें लोग वोट डालते हैं और उसके बाद उनकी ऑटोमेटिक काउंटिंग होती है और फिर वो रिजल्ट पब्लिश होता है। तीसरा हिस्सा है जिसमें वो रिजल्ट ट्रांसमिट किया जाता है, और चौथा हिस्सा है जिसमें कि आप ओवरसीज वोटर्स को ऑन बोर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये चारों अलग-अलग चीजें हैं, और हमारा ख्याल था कि बतदरीज हुकूमत जो है वो 200 फिर 5000 फिर 10,000 मशीनों को आहिस्ता-आहिस्ता लेकर आएगी। हम अपनी गलतियों से और लेसन से लर्न करेंगे और हम 5 से 10 साल के अंदर इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर देंगे, क्योंकि ऐसा मैसिव अंडरटेकिंग है। आपके 1 लाख पोलिंग स्टेशंस होंगे, आपके 4 लाख बूथ होंगे, 10 लाख के करीब मशीनें होंगी, 5 लाख के करीब अमले को आपने ट्रेन करना है, 10 करोड़ के करीब वोटर्स को आपने ट्रेन करना है और उनकी एजुकेशन करनी है कि आपने इस मशीन के ऊपर वोट कैसे डालना है। तो ये जो 1 साल के अंदर-अंदर अब ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, आप 10 लाख मशीनें कैसे बनाएँगे? आउटसोर्स करेंगे तो उसके अपने मसले मसाइल हैं। आपने 5 लाख अफराद को ट्रेन भी करना है, आपने इलेक्शन के दिन 10,000 या 5,000 की जो आईटी या टेक सपोर्ट टीम है, वो खड़ी करनी है। तो ये 1 साल में सब कैसे होगा, ये तो हमारे ज़हन में इसका हम इसका जवाब सर, इसका जवाब शिबली फराज साहब ने ये दिया कि अगले 6 माह में ये मशीनें बन सकती हैं, क्योंकि एक दिन में हम 2000 मशीनें बना सकते हैं। हमारे पास 2 साल बाकी हैं, तो 2 साल में हम अमले को ट्रेन कर सकते हैं। सारे टेक्निकल जो मसाइल हैं वो अगले 2 साल में हल हो सकते हैं। तो ये कोई प्रैक्टिकल बात शिबली फराज साहब कर रहे हैं या वो सिर्फ एक हवाई बातें हैं? क्योंकि उनका ताल्लुक एक शायराना घराने से रहा है, तो वो उस तरह की बात कर रहे हैं कि सुनने में मजा आए लेकिन हकीकत से उसका ताल्लुक ना हो।
دیکھیے ویژن ایک اچھا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اونچے خواب دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک اچھا ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ کی گولز ریئلسٹک ہونی چاہیے۔ ہم زیادہ دور کی بجائے یہی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی، یہی شبلی فراز صاحب تھے۔ کووڈ آیا اور ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ جو اس میں سب سے بڑا باٹل نیک جو آ سکتا تھا وہ وینٹیلیٹرز کا تھا، اور یہی تھا کہ بتایا گیا کہ پاکستان میں چند ہزار، 2000 یا 3000 وینٹیلیٹرز ہیں، اور جیسے ہی پیشنٹس کا ایک ہمارے پاس اوور لوڈ ہوگا تو سب سے بڑا جو باٹل نیک بنے گا وہ وینٹیلیٹرز کا بنے گا۔ نیشنل انیشیٹو لانچ کیا گیا، اس میں ڈاکٹر طاہر رحمان جیسے شخصیات نے اس کو لیڈ کیا، پورے ملک کی یونیورسٹی اور ریسرچ ادارے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بڑا شور مچا کے وینٹیلیٹرز بنیں گے۔ سال گزر گیا اور کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں جو بنائے۔ بعد میں شبلی فراز صاحب نے کہا نا کہ ہمارے پاس تو ایسے وینٹیلیٹرز بھی ہیں جو ہم دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں جو انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں، اور کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، 1 درجن بھی نہیں ہیں۔ اب وہی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، وہی پاکستان ہے، وہی انفراسٹرکچر ہے، آپ کے پاس وہی ریسرچرز ہیں، وہی فیسلٹیز ہیں، الیکٹرانکس ہی ہے، وینٹیلیٹر میں بھی الیکٹرانکس انوالوڈ، اس میں بھی الیکٹرانکس انوالوڈ ہے۔ جب آپ ایک سال میں 12 وینٹیلیٹر نہیں بنا سکے تو آپ ایک دن میں 2000 مشینیں کہاں سے بنائیں گے؟ یہ کون سی جادوئی چھڑی ہے یا کون سی فیسلٹی ہے آپ کے پاس جو ایک دن میں 2000 مشینیں بنائے گی؟ جس کا مطلب ہے کہ آپ 180 دن نان سٹاپ کام کریں گے، ایک دن کا بھی گیپ نہیں آئے گا، اور آپ 10 لاکھ مشینیں جو ہیں وہ 6 مہینے میں بنا کے پیش کر دیں گے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی کیلکولیشن بھی دیکھنی چاہیے، اگر آپ 3000 مشینیں بھی روز پروڈیوس کریں تو ایک سال میں جا کے 10 لاکھ مشینیں آپ کی بنتی ہیں۔ اور یہ بھی ان کو اپنے ریویو کرنا پڑے گا اپنا کلیم، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی 1 لاکھ مشینیں چاہیے، 1 لاکھ سسٹم چاہیے، بلکہ 4 لاکھ سسٹم چاہیے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز ہیں، آنے والے الیکشن میں ہر الیکشن اور پولنگ اسٹیشن میں آپ نے 4 بوتھ سیٹ کرنے ہیں، تو آپ کو 4 لاکھ ووٹنگ سسٹم چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 4 لاکھ ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن یونٹس چاہیے، آپ کو 4 لاکھ کنٹرول یونٹس چاہیے، آپ کو 8 لاکھ بیلٹ یونٹس چاہیے، آپ کو 4 لاکھ پرنٹرز چاہیے، آپ کو 1 لاکھ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یونٹس چاہیے۔ تو یہ تو کیلکولیشن آپ سادی کیلکولیٹر بیٹھ کے کر لیں تو ایک دن میں آپ کو، اگر آپ نے 6 مہینے پروڈیوس کرنا ہے تو آپ کو 5-6 ہزار کے قریب مشینیں روز بنانی پڑیں گی، تو کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جو اپوزیشن کی جانب سے سوال آتا تھا کہ کوئی سافٹ ویئر، پھر وہ کہتی تھی جو حکومت ہے کہ اس کا انٹرنیٹ سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، پھر اس میں کوئی سافٹ ویئر بھی نہیں ہوگا، تو کیا اس میں کوئی سافٹ ویئر بھی انسٹال نہیں ہوگا کسی طرح کا، اور اس کو کیا ہیک کیا جا سکتا ہے کسی طرح بھی؟ جی یہ بھی بڑی عجیب سی انہوں نے ایک بات کی کہ مشین میں سافٹ ویئر ہی نہیں ہوگا۔ مشین میں سافٹ ویئر کیوں نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ونڈوز کی وہ آئیکن نہ آئے اور اس کا میوزک نہ بجے تو اس کا مطلب ہے کہ مشین کے اندر سافٹ ویئر نہیں ہے۔ ہر موڈیول، ہر گیجٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ جو کام کرتا ہے اس کے اندر اس کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک فرم ویئر ہوتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ مشین کے اندر چونکہ کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی اس لیے اس کو وائرلیسلی ہیک نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، اس میں یہ ٹیکنیکلی یہ کلیم بالکل ان کا ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، انڈیا 20 سال اس مشین کو امپلیمنٹ کرتا رہا، ان کا الیکشن کمیشن، اور وہ یہی کلیم کرتا رہا کہ ہماری مشین کی کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، چنانچہ اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک گروپ نے اس کو ہیک کیا اور بتایا کہ آپ کو صرف 10 منٹ چاہیے اس مشین کے اندر ایک بلوٹوتھ ریڈیو انسٹال کرنے کے لیے۔ $10 کی وہ ڈیوائس انہوں نے بنائی، یعنی کہ پاکستانی روپیز میں 1600 روپے کی ایک ڈیوائس انہوں نے بنائی۔ 10 منٹ کے اندر ایک اناڑی سے اناڑی شخص کو انہوں نے ٹرین کر کے دکھا دیا کہ اگر اس کو صرف 10 منٹ ایکسس مل جائے مشین کے تو بلوٹوتھ ریڈیو اس کے اندر انسٹال کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس بلوٹوتھ ریڈیو کے ذریعے سے مشین کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہیک نہیں کیا جا سکتا مشین کو، لیکن مشین کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو ایکسس مل جائے ہیکرز کو اس کی، تو وہ بڑے آرام سے مشین کو کھول کے اپنی مرضی کے چپس اس میں لگا سکتے ہیں، اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور اس کو بڑے آرام سے ٹیمپر کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد پھر آپ 10 منٹ دیں گے اس مشین کے ساتھ، ہم ان چیزوں کو ریموو بھی کر دیں گے، آپ بعد میں آڈٹ کرتے رہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس مشین کے ساتھ کیا کاروائی ہوئی۔ اچھا سر، میں اگر ڈیولز ایڈوکیٹ کروں کہ حکومت کا کیا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر انسسٹ کر رہی ہے، آپ نے جیسے اگزامپل دی کہ 10 منٹ میں یہ پورا معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا اس کے جو نشانات ہیں، جیسے جس پارٹی کا بھی جو نشان الاٹ ہوا ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوگی، نمبرز میں کوئی ٹیمپرنگ ہوگی؟ کیونکہ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں اس میں کوڈ لگے ہوئے ہوں گے، بار کوڈ لگے ہوئے ہوں گے، ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ریویل نہیں ہو رہی ہوگی، مطلب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے جی ٹیکنیکل؟ اس میں میں ایک اور فورم پہ پوری پریزنٹیشن دے چکا ہوں،
کہ اگر آپ کو پورے ملک کے الیکشن کے ساتھ پلے کرنا ہے اور تو لوگوں کو یہ ذہن سے نکالنا ہوگا کہ ان کو 270 کی 270 سیٹوں پہ یا 100% کی 100% ووٹنگ مشینز کے اوپر ان کو ٹیمپرنگ کرنی پڑے گی. آپ کو اگر 40 سیٹیں ایک پارٹی کی اٹھا کے دوسری پارٹی کو دینی ہے، یعنی کہ جس پارٹی نے 120 سیٹیں جیتی ہیں وہ 80 پہ آ جائے، جس پارٹی نے 80 سیٹیں جیتی ہیں وہ 120 پہ چلی جائیں، تو اٹس آل اے نمبرز گیم. 2018 کے اگر ہم نمبرز کو سامنے رکھیں تو آپ کو صرف 600 پولنگ اسٹیشنز یا 600 مشینوں کو آپ نے ٹیمپر کرنا ہے، اور باقی آپ کی کیونکہ 2018 کے الیکشن میں 85,000 آپ کے پولنگ اسٹیشن تھے، باقی آپ کے 84,600 پولنگ اسٹیشن یا مشین جو ہیں وہ انٹچڈ ہوں گی، جو کہ 99.3% بنتے ہیں. تو آپ کا 99.3% سسٹم انٹچڈ رہے گا، امپیکیبل ہوگا، بہترین پرفارم کرے گا. کوئی بھی آڈٹ، کوئی بھی ہیکر اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا، اور صرف 600 مشینز کو آپ ہیک کر کے ٹیمپر کر کے ایک پارٹی کی 40 سیٹیں ادھر سے اٹھا کے ادھر کر سکتے ہیں. 80 والی کو 120 پہ لا سکتے ہیں اور 120 والی کو آپ 80 پہ لے کر جا سکتے ہیں. پھر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ووٹنگ مشین کی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عام الیکشن سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. 600 پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی کرنا یا دھند کریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو آپ کو ساتھ ملانا پڑے گا، آپ کو وہاں کے عملے کو ساتھ ملانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو میڈیا کو خاموش کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. مشین میں فائدہ یہ ہے، یہ سب کچھ آپ بڑی خاموشی سے کر دیتے ہیں. اس میں اس حلقوں میں ان 600 پولنگ اسٹیشن میں ہوگا یہ کہ لوگ جائیں گے، وہ بٹن دبائیں گے مشین کے اوپر، ان کی مرضی کے کینڈیڈیٹ جس بھی بٹن دبائے اس کی لائٹ بلنک کر جائے گی، اسی کا پرنٹر سے پرچی بھی نکل آئے گی. لیکن جو کاؤنٹر ہے پیچھے وہ کسی اور کا چلے گا. شام 6 سے 6 بجیں گے، مشینیں رزلٹ ڈکلیئر کر دیں گی، جس طرح کے کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ونرز ڈکلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ شور ڈالتے رہیں، اس کے بعد آپ ٹرائیبیونلز میں جاتے رہیں اور کہتے رہیں کہ جی یہ 85,000 میں سے یہ 500-600 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے رزلٹ میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. اور کاؤنٹر آرگومنٹ یہ جی تب ہم ڈبہ کھول لیں گے اور پرچیاں گن لیں گے. لیکن وہ 2-3-4 مہینے کا پروسیس ہوگا، اور جس طرح یہاں پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ یہی کینڈیڈیٹ شور ڈالتے ہیں کہ جو تھیلیاں آتی ہیں کھلی ہوئی ان کی سیلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ری کاؤنٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ جب آپ ڈبے کھولیں گے اور جب پرچیاں گننے کی باری آئے گی تب تک پانی سر سے گزر گیا ہوگا، وہ کون جیتا ہے تیرے زلف کی سر ہونے تک. تو یہ سارا اگر آپ ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کریں تو یہ موٹا موٹا سارا پلان ہے، جس کے تحت جس کو فالو کر کے بڑے آرام سے نیشنل لیول پہ آپ ریزلٹس کو چینج کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ صرف 10 منٹس پر مشین چاہیے ہوتے ہیں، تو 600 مشینوں کے لیے کیا 6,000 منٹ چاہیے آپ کو. اگر آپ کے پاس 10 لوگوں کی ٹیم ہے تو 2 سے 3 دن کے اندر اگر آپ کو ایکسیس مل جائے مشینز کی، یہ سارا کام آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. 10 لاکھ روپے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایک پورا وقت لگتا تھا، محنت لگتی تھی کہ آپ کو پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھانا پڑتا تھا، ریٹرننگ آفیسرز کو اٹھانا پڑتا تھا، تو یعنی اب یہ پورا معاملہ صرف ایک بٹن پہ آ گیا ہے. ایک بٹن جی پریس ہونا ہے، ایک سافٹ ویئر ہیک ہونا ہے اور یہ کوئکلی یہ معاملہ ہو جانا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پہ ایک جب پولنگ بیگس کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اسٹیشنز پہ یہ بھی شکایتیں آتی ہیں کہ عملہ نہیں پہنچا، جو ووٹر کا کہہ لیں بیلٹ پیپرز تھے وہ نہیں پہنچے، اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی تھیں. تو اب یہ جو مشین ہے کتنی سینسٹیو ہوتی ہے، کیونکہ دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو ٹرین ہے، بہت سارے جو دیہاتی علاقے ہیں، وہاں اس مشین کو لے کر جانا، وہاں تک پہنچانا، اس کی بھی کوئی سینسٹیوٹی ہے؟ جی بالکل. اور اسی وجہ سے میں نے جب کیلکولیشن کی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کی مشینیں جو ہیں یہ 20 ارب روپے کی نہیں، یہ 150 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، جس میں کہ آپ کو 70-80 ارب روپے آپ کی مشینوں کو لگانے پڑیں گے. تو آپ کو مشینوں کو بڑی اچھی کوالٹی کا بنانا پڑے گا. ایک تو وہ ٹیمپر پروف ہوں یا ایک حد تک ٹیمپر پروف ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو ویدر کنڈیشنز ہیں، ہیومیڈیٹی ہے، بہت گرمی ہے، بہت سردی ہے، فلڈز آ جاتے ہیں، آپ کی مشینیں جو ہیں وہ اس قسم کے جو آبویس انوائرمنٹل امپیکٹ ہے اس سے سیف ہونی چاہیے. کوئی 5-6 فٹ سے ہاتھ سے نیچے گر جائے وہ مشین تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کے ساری جو الیکٹرانکس ہے وہ خراب ہو جائے. تو ان چیزوں کو جب آپ میک شور کریں گے کہ کوالٹی کے یہ میجرز دیے جائیں تو آٹومیٹکلی جو مشینز کی پرائس ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گی. اور اس میں جو ہمارا پرنٹر ہے وہ ایک جو بیلٹ باکس کے اندر لگا ہوتا ہے وہ اگین ایک سینسٹیو ڈیوائس ہے. ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے دیا وہ گراتے گروتے مشین کو جا رہے ہیں اور وہ مشین بالکل ٹھیک رہے گی. تو ان رجسٹرز کا خیال تو رکھنا پڑے گا. اور جس کی وجہ سے اگین میں یہ کہتا ہوں کہ مشین جو ہے آپ جتنا ان چیزوں کا ہر فیچر جو آپ ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ اس مشین کو مہنگا کرتا جائے گا. سیکورٹی کا فیچر ہو جائے، ٹیمپرنگ کا فیچر ہو جائے، امپیکٹ کا فیچر ہو جائے، تو یہ آپ ڈالتے جائیں گے اور مشین آپ کی مہنگی سے مہنگی ہوتی جائے گی. اور اچھا، انلیس کہ آپ 10-10 ہزار روپے کی مشینیں لگا دیں کالج روڈ سے اٹھا کے لا کے
اور آپ نے ایک الیکشن کرا دیں گے, اس کے بعد ان کو پھینک دیں گے کچرے میں, اگلے الیکشن میں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ یہ مشینیں الیکٹرک بجلی سے چلتی ہیں, کیونکہ پاکستان کے تو بہت سارے شہری علاقے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ان جی پورے گاؤں دیہات میں اس مشین کو لے کے جانا, تو یہ بجلی سے چلتی ہے, تو پھر بجلی کی سہولت وہاں پہ مہیا کرنا, اس چیلنج کے لیے کیا کرنا ہوگا, یا جب آپ یہ بنا رہے تھے مشین تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا تھا؟ جی جی, دیکھیں اس میں ہم انڈیا کے ایکسپیرینس سے تھوڑی سی رہنمائی لے سکتے ہیں, کیونکہ ان کا بھی پاور انفراسٹرکچر کا ایشو رہتا ہے, 24/7 انٹرپٹیڈ پاور سپلائی وہ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو جب تک پرنٹر بیچ میں انوالو نہیں تھا, کیونکہ انڈیا کی مشین میں پرنٹر پہلے انوالو نہیں تھا, پرنٹر وہ اب لے کر آ رہے ہیں, پیپر آڈٹ ٹریل وہ اب لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ ادھر بھی کافی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ووٹنگ مشین کے اوپر. تو جہاں تک کنٹرول یونٹ اور بیلٹ یونٹ کی بات ہے, تو وہ تو نارمل آپ کی جو ڈبل اے سائز کی بیٹریز ہیں, 4 لگا دیں یا 6 لگا دیں یا 8 لگا دیں, ان پہ وہ پورے دن کا آپریشن آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہیں. لیکن جو پرنٹر ہے وہ ایک پاور ہنگری ڈیوائس ہے, اس کے لیے آپ کو پاور چاہیے. تو اس کے لیے پھر یہ جو 12 وولٹ کی بیٹریز ہیں, جو کہ عام طور پہ موٹر سائیکلس میں یوز ہوتی ہیں, وہ ہم لوگوں نے لگائی تھی, اور باقی کمپنیز بھی انہیں بیٹریز کو یوز کریں گی کیونکہ وہ کامنلی اویلیبل ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو تقریباً 12 گھنٹے 16 گھنٹے کا آپریشن دے دیتی. تو اس میں جو واڈا کی جو پاور سپلائی آ رہی ہوتی ہے نیشنل گرڈ سے, اس کے اوپر تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا, کیا بھی نہیں جائے گا آف کورس. تو یہ ان بیٹریز کے اوپر چلے گی, اور الیکشن کے بعد پھر ان بیٹریز کو ڈسکارڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عاطف صاحب, جو الیکشن کا عملہ ہوگا, کیونکہ اس کی بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ وغیرہ کرائیں گے, تو اس کو کیا کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے اگر یہ اس ای وی ایم کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں تو؟ جی, اس میں ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ باکسز میں پیک مشین پہنچ گئی ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو سسٹم کو سیٹ اپ کرنا آنا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ایک سسٹم نہیں ہے. ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو ہم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں باقی ووٹنگ مشین سے, تاکہ ووٹر اور ووٹنگ کے پروسیس کو ڈس ایسوسیٹ کر سکیں, اور جو رازداری کا جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے وہ میٹ ہو سکے. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن یونٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کے بیلٹ یونٹس ہیں جو آپ نے کنٹرول یونٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے ہیں. اب آپ کے پاس کسی حلقے میں 16 کینڈیڈیٹس ہیں, تو کسی حلقے میں 50 کینڈیڈیٹس ہیں. اگر 50 کینڈیڈیٹس ہیں اور ہمارے یہاں حلقوں میں 100 کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں, تو اتنے ہی زیادہ بیلٹ یونٹس ہوں گے. وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی تاریں اور ان کے کنیکٹر کس طریقے سے کنٹرول یونٹ اور بیلٹ یونٹ کے ساتھ انہوں نے لگانے ہیں. پھر ان کا ایک پرنٹر بھی ہے, اور اگر آپ کے 4 بوتھ ہیں پولنگ اسٹیشن میں, تو 4 پرنٹر باکسز آئیں گے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو آپ نے سیکریسی اسکرین کے پیچھے رکھنا ہے, بیلٹ یونٹس کو آپ نے سیکریسی اسکرین کے پیچھے رکھنا ہے. ان کی پھر لمبی لمبی تاریں جو ہیں 5 سے 6 میٹر کی, وہ وہاں سے ہوتی ہوئی کنٹرول یونٹ تک آئیں گی. ظاہر ہے اس کو وائرلیس نہیں کر سکتے, کیونکہ وائرلیس کنیکٹیوٹی سے پھر ہیکنگ کا ڈر پڑ جاتا ہے. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ یہ سارے کنیکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ پراپرلی لگے ہوں, پراپرلی یہ پلیسڈ ہوں. اس کے بعد پھر ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے, وہ آپ کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے. اب لاسٹ ٹائم تو یہ تھا کہ وہ موبائل فون سے پکچرز کھینچ کے سینڈ کرتے تھے, ایپ کے اوپر اپلوڈ کرتے تھے. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی QR کوڈ لے آئے ہیں, کیا وہ کوڈ اسکین کریں گے ایپ کے اندر سے, وہ ریزلٹ ٹرانسمٹ کرے گا. تو ان کو یہ ساری چیزیں یوز کرنا آنا چاہیے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پچھلا الیکشن ہوتے رہے ہیں سارے, اس میں ہم پولنگ اسٹاف جو ہیں وہ تو ہم یہ زیادہ تر اسکول ٹیچرس کو لیتے ہیں, پرائمری اور سیکنڈری کے اسکول ٹیچرس کو ہم لوگ لیتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ان کا اسکل وغیرہ لیول بالکل اچھا ہوگا, لیکن ان کو پیپر بیسڈ سسٹم پہ ٹرین کرنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی. SOPs ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر بتا دیا جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے کس طرح سے پروسیس کو چلانا ہے, فارمس کو کس طرح جنریٹ کرنا ہے, یا فارمس کو بھرنا کس طریقے سے, یا فارم 45 وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ تو ان کو آپ کو پراپر ٹرین کرنا پڑے گا کہ آپ نے سسٹم کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے اور آپریٹ کیسے کرنا ہے. یہ تو ہو گیا سیٹ اپ. پھر اس کے بعد جب الیکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو انہوں نے سسٹم کو مینیج کرنا ہے. بیچ میں مشین ہے, مشین میں گلچ آ جائے گی, کوئی ایلفی ڈال کے چلا گیا, مشین خود ہینگ ہو گئی ہے. اس صورت میں لوگوں نے کیا کرنا ہے, پہلے تو انہوں نے خود اس کو فکس کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر نہیں ہوگی تو پھر کوئی کال لائن ہوگی, کوئی ہیلپ لائن ہوگی, وہاں پہ یہ کال کر کے پوچھیں گے کہ آپ مشین میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو وہاں پہ کوئی انجینئرز بیٹھے ہوں گے جو آپ کو گائڈ کریں گے کہ آپ اس طریقے سے مشین کو فکس کرنے کی کوشش کریں. اچھا, اب یہ لیٹ سے دوپہر 12 بجے یا 2 بجے آپ کی مشین ہینگ ہو گئی ہے, تو اب آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ صبح سے 2 بجے تک کے ریزلٹ سیو رہیں. اور اب آپ اس کو اگر نئی مشین کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں, تو صبح تک کے ریزلٹ جو ہیں وہ سیو ہو کے ٹرانسفر کر دیے جائیں RTO کے آفیسز میں. یہ سارا پروسیس ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر مشین میں کوئی سسٹم میں کوئی گڑبڑ آ جائے تو انہوں نے اس کو کون سے SOPs فالو کرنا ہے. اور اگر وہ خود نہیں کر پا رہے تو پھر کوئی ٹیم ہوگی, کوئی موبائل ٹیمز ہوں گی, کوئی موبائل وینز ہوں گی,
جو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پاس پہنچیں گی، اس سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کریں گی. نہیں ہو سکتا سسٹم فکس تو وہ پھر اس کو ظاہر ہے ریپلیس کریں گی نئے سسٹم کے ساتھ. تو یہ سارا پروسیس ہے جس کے اوپر آپ کو اپنے عملے کو ٹرین کرنا ہے, اور 5 لاکھ کے عملے کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. تو یہ تو عملے کی ٹریننگ ہے. 10 کروڑ ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کی کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی کہ آپ نے ان کو 10 کروڑ جو ووٹرز ہیں ان کی ایجوکیشن کا آپ نے کیا بندوبست کیا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی جو پرائم منسٹر کو مشین کے اوپر بریفنگ دینے جاتے ہیں, اس سے پہلے منسٹر صاحب کو بھی تو کوئی 10 منٹ کی ٹریننگ دیتا ہوگا نا کہ اس سسٹم کو آپ نے ایسے یوز کرنا ہے, اور آگے جا کے میڈیا کو یا پرائم منسٹر صاحب کو ایسے بتانا ہے. تو حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں, موبائل فون یوز کرتے ہیں, ATM یوز کرتے ہوں گے. تو عام ووٹر جو ہے جس نے اسمارٹ فون یوز نہیں کیا, جس نے ATM مشین یوز نہیں کی کبھی زندگی میں, جو آپ کا 70% آپ کی رورل پاپولیشن ہے اس کا ایک خاص کافی بڑا حصہ ہے یہ, تو ان کو ڈس انفرینچائز تو نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو بھی ٹرین کرنا ہے کہ الیکشن کے دن جب وہ پولنگ اسٹیشن میں آ جاتے ہیں تو اس دن ان کو کوئی ٹرین نہیں کرے گا, ورنہ تو پھر آپ کے پاس یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ وہ مینیپولیشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ کا جو ووٹر ہے وہ ٹرین ہونا چاہیے کہ میں اندر آؤں گا یا پولنگ اسٹیشن میں آؤں گی, اور یہ سسٹم ہے, اور یہ میں نے بٹن پریس کرنا ہے, یہ پرچی نکلے گی, اس طریقے سے میں آئیڈینٹیفائی کروں گا, میں پولنگ اسٹیشن سے دوسری طرف سے باہر نکل جاؤں گا. وہاں پہ تو آپ نہیں ٹرین کریں گے یا ایجوکیٹ کریں گے اپنے ووٹرس کو, کیونکہ وہاں پہ تو مینیپولیشن ہو سکتی ہے. جو آپ کو ٹرین کر رہا ہے, یہ انڈیا میں یہ اسکینڈل آیا کہ BJP کے وہ پولنگ ایجنٹس اندر آئے ہیں, اور ٹرین کرنے میں وہ ساتھ ساتھ وہ بٹن دبا کے اگلے کا ووٹ ڈلواتے ہیں, اس سے باہر کر دیں. ٹھیک ہے, یہ وہ چیلنجز ہیں جو ڈیفینیٹلی اگلے 2 سال میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ وہ EVM کو کسی طرح انٹروڈیوس کروائے, جو کہ لگتا یہ ہے کہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہو پائے گا. بہت شکریہ عاطف صاحب آپ کے ٹائم کا, گریٹفل کہ بڑا انفارمیٹیو جو ہے وہ سیشن تھا آپ کے ساتھ, اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی بھی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. تھینک یو سر آپ کے ٹائم بہت کا. شکریہ.